न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी सना शेयर कर रही है। सना कहती है, मैं अपनी सिटी का नेम नहीं बताना चाहती, लेकिन जो खौफनाक कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। आज से 6-7 माह पहले जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, वो बिल्कुल ठीक थे, बस अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हुई, हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। इस तरह से वालिद साहब को खो देना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सदमा था। घर बिल्कुल वीरान और सुनसान हो गया था, सिर्फ हम बहन भाई और अम्मी। लेकिन अब्बू की कमी बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही थी। मैं अक्सर अब्बू के कमरे में जाकर लेट जाया करती थी। अम्मी को हम अकेले नहीं सोने देते थे। अम्मी मेरी दूसरी बहनों के साथ दूसरे कमरे में सो जाया करती थी। मैं पढ़ाई के बहाने अम्मी और अब्बू के कमरे में जाकर लेट जाया करती थी। एक रात की बात है, मैं कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था, मौसम अभी सर्दी था। एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे दरवाजे पर दस्तक हुई है। बिल्कुल हल्की सी दस्तक हो रही थी। मैं फ़ौरन से उठी, मुझे लगा अम्मी होंगी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये थी कि बाकायदा हम लोगों के बरामदे वाला पर्दा हिल रहा था, जैसे कोई बड़ी तेज़ी से बाहर निकला हो। मैं कौन कौन करती पीछे भी गई, मगर मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। मैं वापस आई और अम्मी अब्बू के कमरे में ही लेट गई। सोचा यही सो जाती हूँ। किताबें साइड पर रखी और छोटी लाइट जलाकर कंबल ओढ़कर लेट गई। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे, एकदम से ऐसा महसूस हुआ अम्मी और अब्बू के कमरे में रखी हुई कुर्सी को जिस तरह से किसी ने छेड़ा हो। कुर्सी खासी वजनी है और वो अपने आप यहाँ वहाँ नहीं हो सकती, उसको बाकायदा किसी ने हिलाया था। मेरी शोर से आंख खुल गई तो मैं क्या देखती हूँ, स्टडी टेबल लैंप ऑन था और जो कुर्सी थी उसका रुख टेबल की तरफ था। मैं बहुत परेशान हुई कि मैंने तो अभी टेबल लैंप ऑफ किया था, ये ऑन कैसे हो गया। फिर मुझे लगा कि मैं बहुत वहम कर रही हूँ। मैंने उठकर टेबल लैंप ऑफ किया। पता नहीं उस कमरे में मुझसे सोया नहीं जा रहा था। जो ही आंख बंद करती थी कोई आहट, कोई आवाज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। मैं उठी और मैंने सोचा मैं भी जाकर दूसरे कमरे में सो जाती हूँ। अम्मी अब्बू के कमरे से निकलकर एक और कमरा भी साथ अटैच था, उसका भी दरवाज़ा सेंटर में ही था। उस जानिब अम्मी और मेरी बहनें सो रही थीं। मैंने सोचा कि अगर ये दरवाज़ा खोलूँगी तो ये लोग जाग जाएंगे। दूसरे दरवाजे की तरफ से ही चली जाती हूँ। मैंने कमरे का मेन दरवाज़ा खोला। जैसे ही बाहर सहन में आई, बरामदे में से होकर मुझे दूसरे कमरे की तरफ जाना था, तो बाहर सहन में हम लोगों की एक कुर्सी पड़ी हुई थी। उस कुर्सी के ऊपर मैंने किसी को बैठे देखा। बज़ाहिर देखने में कोई औरत लग रही थी और उसने काले रंग की चादर भी ओढ़ी हुई थी। एकदम मेरे मुंह से निकला, कौन है बाहर। बस ये कहने की देर थी। अम्मी अब्बू के कमरे का दरवाज़ा अंदर की तरफ से फिर किसी ने नॉक किया। मैंने पीछे पलट कर देखा, दरवाज़ा मुसलसल बंद था। मैं फिर आगे की तरफ बढ़ने लगी और देखने लगी कि वो सामने कुर्सी पर कौन बैठा है, मगर वो जो कोई भी था वो गायब हो चुका था। मैं इंतहाई खौफज़दा हो गई और तेज़ी से अपने कमरे में आ गई और आकर अपनी बहनों और अम्मी के साथ लेट गई। मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये सब क्या मामलात शुरू हो गए हैं। खैर सुबह मेरी आंख खुली। मैंने ये बात घर वालों को बताई, अम्मी को बताई, अपनी बहनों को बताई। वो सब लोग हैरान हो गए और ये कहने लगे कि तुम बहुत वहम करती हो, अब्बू के अम्मी के कमरे में जाकर सोती हो, इसलिए तुम्हारे जहन पर ये सारी बातें आ जाती हैं। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। आज मैं कॉलेज भी नहीं गई थी। थोड़ी ही देर के बाद मेरी बहनें जो थी वो अपने कॉलेज
اور آفس چلی گئی۔ گھر میں امی اور میں بالکل اکیلے تھے۔ بڑی بہن کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا، میری ایک بہن کی شادی بھی ہوئی تھی، اس کی عمر 11 سال تھی۔ ہم لوگ ابھی برآمدے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نہا رہی تھی، جلدی سے وہاب جو تھا دروازہ کھولنے گیا۔ مجھے تھا کہ یہ بچہ ہے، یوں ہی کسی کو گھر کے اندر نہ بلا لے۔ میں بھی اس کے پیچھے گیٹ کی طرف جانے لگی۔ اس نے دروازہ کھولا اور میں نے پوچھا باہر کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا خالہ باہر کوئی بھی نہیں ہے، شاید کسی نے غلطی سے دروازہ نوک کیا ہوگا۔ میں نے اسے کہا اچھا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ وہ دروازہ بند کر کے جو ہی میرے قریب پہنچا، ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک سفید کلر کی چادر میں عورت ہم لوگوں کے پاس سے نکلی اور سیڑھیوں سے اوپر چلی گئی۔ توبہ استغفر اللہ، یہ کون ہے؟ اتنی تیزی سے کون اوپر جا رہی ہے؟ میں اور وہاب اس کے پیچھے بھاگے۔ اوپر جا کر دیکھا، اوپر 2 کمرے تھے، دونوں کمرے چھان مارے، کہیں کسی عورت کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ دن کے ٹائم کی بات ہے، تقریباً 11:30 بجے کی۔ ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے واپس بھاگے نیچے۔ ہم لوگ بار بار باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ امی بھی پریشان ہو گئی، امی جلدی سے باہر آئی۔ ہم نے امی کو بتایا۔ اب ہم لوگوں کے گھر یہ معاملات عام ہو گئے۔ شام ہوتے ہی مغرب کے بعد ایک عجیب سی مہک گھر میں مہکنے لگتی تھی، کبھی چمیلی کے پھولوں کی لگتی تھی، کبھی کسی پرفیوم کی لگتی ہے۔ ابھی بھی اس بات کو 6-7 ماہ ہو چکے ہیں، مگر مسلسل ہم لوگوں کے گھر میں یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ ایک رات کی بات ہے، امی اسی کمرے میں سو رہی تھی جہاں پر ہم ساری بہنیں امی کے ساتھ سویا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر گزری، ایک دم سے امی اٹھ کر بیٹھی اور کہنے لگی کس نے ہاتھ لگایا؟ کون ہے یہاں پر؟ ہم لوگوں نے امی کی آواز سنی، ہم لوگ بھی بیٹھ گئے۔ ہم نے پوچھا امی کیا ہوا ہے آپ کو؟ جلدی سے کمرے کی لائٹ چلائی۔ امی کہتی میں بڑی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، ابھی 1 منٹ پہلے ہی کسی نے بہت زور سے میرے کندھے کو پکڑ کر زور سے ہلایا ہے، میری آنکھ کھلی تو یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، تم لوگوں میں سے کسی نے مجھے جگایا ہے؟ ہم لوگوں نے کہا نہیں امی، ہم لوگ تو خود سو رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے نا ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ زور سے کسی برتن کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ہم لوگ باہر کی طرف بھاگے۔ کچن کا دروازہ بند ہی رہتا ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے کچن کا دروازہ کھولا تو شیشے کا گلاس بڑی زور سے کسی نے دیوار پر دے مارا اور وہ کرچی کرچی ہوا تھا۔ اس گلاس میں پانی بھی تھا کیونکہ دیوار بھی آدھی گیلی تھی۔ امی نے کہا کہ یہاں پر کسی نے گلاس زور سے پھینکا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، جلدی سے اندر چلو کہیں کوئی چیز حملہ نہ کر دے۔ ہم لوگ سارے ایک کمرے میں آئے اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ مسلسل باہر سے آہٹیں سنائی دے رہی تھی، باقاعدہ طور پر ہم لوگوں کے گھر میں کوئی موجود تھا، لیکن قدموں کی آواز ایسے تھی جیسے کوئی پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چلتا ہے۔ جوتے کی ٹک ٹک کی آواز نہیں تھی، وہ جوتا گھسیٹنے کی آواز تھی۔ کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ کوئی باہر جھانک کر دیکھ سکے۔ ہم لوگ بڑے خوفزدہ ہوئے۔ جیسے کیسے کر کے وہ رات گزری۔ جو ہی صبح ہوئی تو میری بہن جو تھی، ہم لوگوں کے محلے میں ہی ایک مدرسہ تھا، وہاں پر گئی۔ وہاں پر ایک خاتون تھی جو معلمہ تھی، ان سے جا کر بات کی کہ ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، ہماری مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر آؤں گی عصر کے ٹائم اور آ کر دیکھتی ہوں، مجھے جنات کے بارے میں علوم تو ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا معاملات ہیں۔ بعض اوقات جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے وہاں پر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ ابھی ابو کا 40واں نہیں ہوا تھا اور یہ سارے کام شروع ہو چکے تھے۔ وہ عصر کے ٹائم ہم لوگوں کے گھر آئی، آ کر پورے گھر کا جائزہ لیا، ابو کے کمرے کا بھی جائزہ لیا، صحن میں بیٹھ کر کوئی تسبیح پڑھنے لگی۔ 15 منٹ کے بعد کہنے لگی آپ کے گھر میں ایک غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ہو چکا ہے۔ ایک غیر مرئی مخلوق، ایک جنی ہے جو آپ کے گھر میں انسان کے روپ میں 2 سے 3 بار آ چکی ہے۔ ہم لوگ ڈر کے یہ بات سن کے کہ ہم لوگوں کے گھر میں جنات یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ مخلوق آپ کے گھر پر بھیجی گئی ہے، آپ کے گھر پر مسلط کی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچا سکے۔ اور آپ کے والد صاحب بے شک اللہ کی رضا سے وہ فوت ہوئے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا ہے، اس نے ان کا دل ہی پکڑ لیا تھا۔ ان کا دل پکڑ کر اس نے اس طرح سے ان کے دل کو ختم کیا ہے
کہ وہ ہارٹ اٹیک بن گیا۔ یہ مخلوق بہت سخت ہے، اس کے 2 سر ہیں اور یہ بہت زیادہ بھیانک جان لیوا ہے۔ یہ کسی بھی روپ میں سامنے آ سکتی ہے۔ یہ بہت قدیم اور پرانے کسی ملک سے آئی ہے، یہ یہاں کی نہیں ہے۔ کسی نے کالے جادو سفلی علوم کے ذریعے آپ کے گھر پر اسے مسلط کیا ہے، اور کرنے والے بھی کوئی آپ کے حاسد ہیں۔ ہم لوگ تو حیران پریشان ہو گئے کہ کون ہے جس کو ہم لوگوں سے یوں حسد ہو گیا۔ بظاہر تو ہم لوگوں کی کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی، ہر کوئی پیار محبت سے ہی ملتا تھا، پھر پتہ نہیں کس کو حسد ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ غور کریں، آپ کی کسی سے کوئی لڑائی یا کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہو۔ بہت غور کرنے پر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دم امی کے ذہن میں خیال آیا، ابو کی فوتگی سے 3-4 ماہ پہلے ہم لوگوں کے ایک رشتہ دار تھے، انہوں نے میری بڑی بہن کا رشتہ مانگا تھا، جو میری سب سے بڑی ہے اس سے چھوٹی بہن کا۔ تو وہ ہم لوگوں کا وہاں پر ارادہ نہیں تھا، ہم لوگوں نے انکار کر دیا۔ ابو نے ان سے تھوڑا سا سختی سے بھی بات کی تھی کہ ہم لوگ نہیں رشتہ کرنا چاہتے، جس پر شاید انہیں برا لگا ہو۔ تو انہوں نے پھر سے تسبیح پڑھنا شروع کی اور بتایا کہ یہ وہی لوگ ہیں، بدلہ لینا چاہتے ہیں، اپنی بےزتی محسوس کی ہے انہوں نے، جو آپ لوگوں نے رشتے سے انکار کیا۔ انہوں نے یہ مخلوق آپ لوگوں پر مسلط کی ہے۔ ابھی تو وہ اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے، ابھی تو غصہ دکھا رہی ہے، آہستہ آہستہ وہ نمودار بھی ہونے لگ جائے گی۔ وہ کسی بھی روپ میں آپ لوگوں کے گھر ظاہر ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ اپنے گھر میں حصار رکھیں یا کسی عامل کے ذریعے اس مخلوق کو اپنے گھر سے نکالیں، ورنہ اگر یہ کسی اور پر بھی حملہ کرے گی تو اس کو جانی نقصان دے دے گی۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ انہوں نے بالخصوص منع کیا کہ ابو والے کمرے میں نہیں سونا اور نہ ہی رات کو اکیلے وہاں پر بیٹھنا ہے۔ ہم لوگ تو اتنے خوفزدہ ہو گئے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم کریں کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے باقاعدہ کسی کو باہر صحن میں کرسی پر بیٹھے بھی دیکھا تھا، ایک عورت کو۔ اب ہم لوگ آج تقریباً 6-7 ماہ ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ 2 عاملین کو بھی لا چکے ہیں اپنے گھر میں، انہوں نے بھی آ کر عملیات کیے۔ اس کے بعد 5-10 دن تو فرق رہتا ہے، لیکن جو ہی 5-10 دن گزرتے ہیں، 15 دن گزرتے ہیں، پھر سے گھر میں آہٹیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابو کے کمرے میں رات ہوتے ہی بہت زیادہ ڈسٹربنس شروع ہو جاتی ہے۔ باقاعدہ کوئی چیزوں کو چھیڑتا ہے، کرسیوں کو چھیڑتا ہے، ڈرا کھولتا ہے، بند کرتا ہے، اور کچن کے برتن، جب بھی ہم کوئی کوشش کرتے ہیں، کوئی حصار باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اوپر آیت کرسی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن گھر پر آیت کرسی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو بھی مخلوق ہے وہ گھر کے برتن توڑنا شروع کر دیتی ہے۔ ابھی 5-6 دن پہلے ہی ہم لوگوں کے ریلیٹیوز آئے ہوئے تھے، میرے امی کے کزن ہیں، ہم ان کو ماموں ہی کہتے ہیں، وہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ ہم لوگ سارے باہر برآمدے میں بیٹھے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری، ایک دم سے انکل فاروق نے یہ کہا کہ ٹی وی لاؤنج میں مجھے بھی ایسا لگا کوئی عورت گزر کر گئی ہے، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں؟ ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ پھر سے کھانا کھانے لگے۔ تبھی تھوڑی دیر گزری تو ان کی بیوی نے کہا کہ سامنے گیٹ کے پاس کوئی عورت کھڑی ہے، شاید کوئی محلے دار ہے، جا کر دیکھیں۔ فوراً سے میری بہن نے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ آتے جاتے لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں اس کو۔ ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں، پلیز آپ ہم لوگوں کے لیے دعا کریں، وہ جو کوئی بھی مخلوق ہے ہم لوگوں کے گھر سے نکل جائے۔ پتہ نہیں کس نے حسد میں آ کر، دشمنی میں آ کر ہم لوگوں کے ساتھ یہ سب کروایا اور کیا۔ ہم لوگوں نے کبھی بھی کسی کو نقصان دینے کے بارے میں سوچا بھی نہیں، لیکن پھر بھی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ہم لوگوں کے والد صاحب بھی نہیں رہے، ان کو بھی اس مخلوق نے نشانہ بنا لیا، کیونکہ ان کے بعد میں بھی جو عامل آئے تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ پہلے اس گھر میں سے کسی ایک کا سر لے چکی ہے، یعنی میرے والد صاحب کا۔ وہ بہت ڈراؤنی مخلوق ہے۔ ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ اس کے 2 سر ہیں اور وہ جانور کے روپ میں زیادہ تر رہتی ہے، یعنی اس کا سر جو ہے وہ عورتوں کا ہے اور دھڑ جانور کا ہے۔ اکثر اس کمرے میں دیواروں کے اوپر ایسے پنجے لگے ہوئے ہیں جس طرح سے کوئی بلی یا کوئی جانور دیوار کے اوپر چلتا ہے۔
ہم لوگ بہت پریشان ہیں. آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے ہمارے لیے دعا کریں. اللہ آپ کی مدد کرے ثنا اور آپ لوگوں کی مشکل آسان کرے اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو دشمنیوں میں آ جاتے ہیں اور معصوم لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. کبھی بھی کسی چیز کو انا کا مسئلہ بنا کر بدلے پر نہیں اترنا چاہیے. اللہ کی ذات کسی کو بھی یہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی. اللہ سے رحم مانگے ہمیشہ. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر میں بلی ناول کی آج پھر ایپیسوڈ آن ایئر کر رہی ہوں. اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں. اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے, ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.